अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे अक़ीदा पर, क्योंकि अगर इंसान का अक़ीदा दुरुस्त है तो उसके सारे अमाल दुरुस्त हैं। अगर उसका अक़ीदा ही ठीक नहीं है, उसका अक़ीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो उसका कोई भी अमल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई भी अमल करने वाला कोई ऐसा अमल करे जो हमारी शरीयत में नहीं है, यानी किताब व सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो वो अमल रद्द है, मरदूद है। लिहाजा हम सब को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो अमाल हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही हों। चाहे थोड़ा अमल करें लेकिन खालिस अमल करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भी यही हुक्म है कि अमाल जो हैं वो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ही होने चाहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा भी यही है कि जो आपके अमाल हैं वो ऐन सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ही होने चाहिए। बदकिस्मती से हमारे हित्ते में, ख़ासकर बरसगीर में, पाको हिंद में बहुत से जो अकायद हैं उस गलत वो फैला दिए गए हैं। गलत चीज़ें जो हैं वो जिनका किताब व सुन्नत के साथ कोई भी दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, वो दीन का हिस्सा बना दिया गया हुआ है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर कि जो बहुत ही पाकिस्तान इंडिया में मशहूर है, और वो है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल हैं। माअज़ल्लाह, मुख्तार का मतलब होता है इख्तियार वाला, और कुल कि जिसको सारे इख्तियार हों। ये अकीदा नाज़रीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम के बिल्कुल खिलाफ है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात का इनकार है, उनसे कुफ़र है। क्यों कि मुख्तार कुल महलूक में से कोई भी नहीं हो सकता, चाहे वो कोई फ़रिश्ता है, कोई नबी है, कोई रसूल है, कोई भी। मुख्तार कुल जिसके पास सारे इख्तियार हैं वो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम में फरमा दिया हुआ है, सूरह अल आराफ है, उसकी आयत नंबर 188 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए ये हुक्म दिया, ये फरमाया कि ऐ नबी, इनसे आप ये बात कह दें। क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला माशा अल्लाह। ए नबी, इनसे कह दीजिए कि मैं तो अपनी जान के भी किसी फ़ायदे या नुकसान का इख्तियार नहीं रखता मगर वो जो अल्लाह चाहे। आगे आ रहा है, अगर मैं गैब जानता होता तो अपना बहुत सा फ़ायदा इकट्ठा कर लेता और मुझे कोई नुकसान भी ना होता, मुझे कोई तकलीफ़ भी ना होती। मैं तो सिर्फ़ डराने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ उन लोगों को जो ईमान लाएं। तो देखें नाजरीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमा रहे हैं कि ए नबी, इनसे कह दीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता रहे हैं। क्यों कि कुछ लोग आते थे और वो ऐसी ऐसी डिमांड करते थे, ऐसे ऐसे सवाल करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा नहीं कर सकते थे। मिसाल के तौर पर जंग उहद पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो कुछ सहाबा इकराम आए, तो उन्होंने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी की डिमांड की। वो गरीब थे, मस्कीन सहाबा थे, मालो दौलत उनके पास इतना नहीं था, अपनी सवारी नहीं थी, तो उन्होंने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज़ की ख्वाहिश की, फरमाइश की कि हमें भी कोई सवारी का इंतज़ाम किया जाए ताकि हम भी साथ चल सकें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास तो कोई नहीं है सवारी। तो इस तरह वो बहुत गमज़दा हुए सहाबी, उनकी आंखें उबल रही थी आंसुओं से कि हम इस वक्त सवारी ना होने की वजह से साथ नहीं चल सकते।
اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی یہ قصہ جو ہے، یہ بات جو ہے، ان کی یہ صفت جو ہے فرمائی ہوئی ہے، نازل کی ہوئی ہے کہ وہ دل سے مخلص تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ان کے پاس کوئی سواری کا انتظام نہیں تھا۔ تو ناظرین آپ خود سوچیں ذرا عقل کو حاضر کر کے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے تو اپنے صحابی کو یہ نہ کہتے، صحابی ٹھہر جاؤ، ادھر رک جاؤ، اے ویکھاں ہن اسی لینا لا دینے گھوڑیاں دیاں تے اونٹاں دیاں، اساں سجے نظر مارنی ہے تے اونٹ ہی اونٹ ہو جانے نے، تے کھبے نظر مارنی ہے تے گھوڑے ہی گھوڑے ہو جانے نے۔ اور اللہ دے واسطے خدا کے لیے کوئی سوچیں، اپنا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق بنائیں کہ مختار کل صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ادھر ایسے ایسے قصے اور کہانیاں اپنے بابوں کو کا دفاع کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ منسوب کی گئی ہوئی ہیں، سب جھوٹی اور بے بنیاد ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ان کے ساتھ اگر یہ ماجرا ہے تو یہ بابے کیا چیز ہیں، آپ ذرا خود سوچیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور کئی جگہ قرآن حکیم میں اس طرح کی یا اس سے ملتی جلتی آیات فرمائی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کو واضح بتا دیا گیا ہوا ہے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ایک آیت نازل نہیں کر سکتے تھے؟ یہ نہیں فرما سکتے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ ہم نے یا نبی آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، ڈر سنانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اتنی بڑی بات، اتنی بڑی جو آج کل لوگوں نے عقیدہ بنا لیا ہوا ہے، کیا یہ ایک آیت سورہ محمد میں نہیں اتر سکتی تھی کہ اے نبی ہم نے آپ کو مختار کل بنا کے بھیج دیا ہوا ہے، اب آپ جو مرضی یا کریں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے بتا رہے ہیں کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے۔ تو ناظرین یہ بابوں اور مولویوں سے بچیں، یہ بدقسمتی سے اس لیے ہی لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے کیونکہ ان کو پتہ ہے جب لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، انہیں قرآن کی سمجھ آ گئی تو ان کی دکانداریاں بند ہو جانی ہیں، ان کے یہ جو کاروبار ہیں، یہ جو اتنے بڑے سلسلے ہیں، یہ اتنے بڑے دربار اور گدیاں ہیں پاکستان میں جو ہر سال کروڑوں کی آمدن ہے جن کو، آپ سوچیں اگر یہ لوگ آپ کو قرآن پڑھنے کا بولیں یا آپ کو صحیح قرآن پڑھائیں اور قرآن کا ترجمہ اسی طرح کریں جو سیدھا ہے، اور اللہ کے واسطوں میں آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں کہ قرآن کو خود سمجھ کر پڑھیں اور اس کو ویسے ہی پڑھیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا ہوا ہے۔ ان دھوکہ بازوں کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں کہ وہ قرآن کو تروڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں، اس طرح نہ کریں، جیسے قرآن اترا ہے اس کو ویسے ہی پڑھا جائے اگر ہم اپنا بھلا اور اپنی آنے والی نسلوں کا بھلا چاہتے ہیں۔ ورنہ یہ لوگ کبھی بھی، یہ جتنے درباری نظام والے، جتنے پیری مریدی والے ہیں، کبھی بھی آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے نہیں دیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس دن لوگوں کو قرآن کی سمجھ آ گئی، ہمارا کاروبار، ہماری دکانیں، ہمارے یہ جو اتنے ہم نے امپائرز کھڑی کی ہوئی ہیں، یہ کروڑوں کی آمدن ہمیں ہر سال بالکل گھر بیٹھے آ رہی ہے، مفت کے نوکر ہماری اولادوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے آنے والی نسلوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر لوگوں کو قرآن سمجھ آ گیا تو یہ ہمارا سب کچھ ختم ہو جانا ہے، اس لیے یہ لوگ کبھی بھی آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیں گے۔ اور ذرا اپنے دماغ کو حاضر کر کے سوچیں کہ کیا آج تک کسی یہ جو مرید ہیں ان کو بھی کوئی فائدہ ہوا ہے؟ ایک دھیلے کا نہیں ہوتا، اور ان کی دولت میں اور جائیدادوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اپنی ایمانداری سے سوچیں، یہ جتنے بڑے بڑے دربار ہیں، ان کے وہ جو ادھر کرتا درتا ہیں، گدی نشین ہیں، ان کے آپ للے تللے دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، کسی کے پاس لینڈ کروزر ہے، کسی کے پاس فارچونر ہے، کسی کے پاس اتنی بڑیاں لکشری گاڑیاں ہیں، یہ کدھر سے آتی ہیں؟ اتنے بڑے محلات ہیں، ان کے گھروں میں جا کے فرنیچر دیکھیں، میں نے خود دیکھا ہے، مرید کے پاس تو دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے اور ان کے پاس اتنی بڑی گاڑیاں، اندر ان کے گھروں میں جو فرنیچر پڑا ہوا ہے وہ جا کے دیکھیں وہ کتنا مہنگا ہے۔ ان کے گھروں میں بڑے بڑے سلف جو ڈیزل انجن ہیں ان پہ انہوں نے جنریٹر لگائے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے ڈیزل جنریٹر ان کے گھروں میں ہیں، اگر لائٹ چلی جائے تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا
کیونکہ جنریٹر بھی آپ لوگوں کے پیسے سے، اور اس میں جو ڈیزل ڈال رہا ہے وہ بھی آپ کے پیسوں سے، ان کی جو خدمت ہو رہی ہے وہ آپ مفت میں کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے عقیدے کو بچائیں، کیونکہ جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اپنی جان کے بارے میں اگر میں ہوتا یا میں غائب جانتا ہوتا تو میں پہلے ہی اپنا انتظام یا بندوبست کر لیتا، مجھے نہ کوئی تکلیف ہوتی۔ غزوہ خندق میں جب ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت کی، اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا کہ اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے دیکھیں میں نے پتھر باندھا ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مسکرائے اور اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا اور کہا تیرے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ طائف والا واقعہ دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک لہو لہان تھے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر اونٹ کی اجڑیاں رکھ دی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں دیکھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے صحابہ آپ کی زندگی میں شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنایا۔ اور اللہ کے بندو، یہ لوگ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے کہ قرآن و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ کریں، کیوں کہ اگر یہ اس طرح کی آیات آپ کو پڑھ کر بتائیں گے اور سمجھائیں گے تو ایک دن میں ایک پل میں ان کے سارے بابے جو 1000 سال سے انہوں نے گیم ڈالی ہوئی ہے بابوں کے نام پر، ان کے سارے بابے فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، تو ادھر یہ بابے پھر کیا چیز ہے کہ جن کے بارے میں کوئی سند بھی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی پکی خبر بھی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہر بات ہمیں معلوم ہے قرآن حکیم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، تو بابوں کا تو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کی زندگیاں کیسی تھیں۔ اس لیے میرا آپ سب سے ریکویسٹ ہے، درد مندانہ اپیل ہے، اللہ کے لیے قرآن کو خود پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ اور سمجھے اور اپنا عقیدہ درست کریں۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو کوئی عمال بھی درست نہیں ہے۔ اور ان چوروں اور لٹیروں سے بچیں جن کے دن بدن جائیدادوں میں اضافے ہو رہے ہیں، اور آپ کے حالت دن بدن جو مریدین ہیں ان کی ہستہ ہو رہی ہے، ان کی اولادیں سڑکوں پر رل رہی ہوتی ہیں، تو ان کی اولادیں بڑے بڑے اسکولوں کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ یہ خود اللہ کے لیے یہ غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ذرا اس سوچیں تو صحیح، یہ تو سوچیں کہ یہ جو درباروں والے ان کی زندگیاں کیسی ہیں اور مریدان کی کیسی ہیں۔ اللہ کے لیے سوچیں، تھوڑا سا اپنے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اللہ کے لیے قرآن خود پڑھا کریں سمجھ کر ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ یہ میسج دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ گلا تھوڑا خراب ہے اس لیے آواز آج ذرا اس طرح کی ہے، یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔